This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ वतन और आप देख रहे हैं हमारा मखसूस प्रोग्राम हिकमत रमज़ान। और प्रोग्राम में मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें और अपने मौजू पर आएँ, उससे पहले जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा का एक और फ्लेवर जो है, बल्कि 2 फ्लेवर लेमन और ऑरेंज स्क्वैश के अंदर लॉन्च किए हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको देखते हुए हमदर्द ने अब रूह अफ़ज़ा को शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमदर्द ने कुछ शरबत भी लॉन्च किए हैं, जैसे शरबत खस, शरबत संदल, शरबत खस और शरबत गुलाब है। और साथ में ये रेड रश रखा हुआ है, साथ में ये भी है। और ये नारियल पानी भी आप देख रहे हैं रखा हुआ। तो ये कुछ मशरूबात भी हैं और कुछ फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर लॉन्च किए हैं, जैसे कि लस्सी, मिल्क शेक, ऑरेंज और लीची। और ये ज़ाफ़रान रखा हुआ है, मेरे साथ रखा हुआ, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल है और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये ग्लूकोस डी है रखा हुआ मेरे साथ में, 2 फ्लेवर के अंदर है ग्लूकोस डी। ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं आपका किचन की तरफ। हींग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं जो हमदर्द ने लॉन्च किया है। कुछ मसाला जात हैं, जैसे कि इसमें धनिया है, हल्दी, मिर्च और ज़ीरा और सिया मिर्च भी है। और सिवई रखी हुई आप मेरे साथ देख रहे हैं, सिवई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में करते ही हैं सब लोग इस्तेमाल सिवई का, और ख़ास तौर से ईद पर तो इससे तरह तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। शहद भी है यहाँ पर, शहद खाना सुन्नत है। और हमदर्द का दावा तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं ये उसके ये प्योर प्रोडक्ट है। और साथ में एक और प्रोडक्ट रखा हुआ है जाम शीरी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये पूरी एक बास्केट है जहाँ ये आपके पूरे इफ्तार का भी इंतज़ाम है इसके अंदर, और आपके किचन का भी इंतज़ाम हमदर्द ने कर दिया है। अगर आप इन चीज़ों को या इन मशरूबात को अपने इफ्तार के दस्तरखान पर इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ आपका दस्तरखान वसी होगा वहीं आप जो है जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो अपने जिस्म में एक राहत भी महसूस करेंगे। नाज़रीन किराम, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था शाबान के आखिरी दिन, और रमज़ान के बारे में बताया था। और उसके अंदर 2 चीज़ें बताई थी, दिन का रोज़ा रखना और रात का क़याम। दिन का रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया था और रात का क़याम जो था वो लोगों की मर्ज़ी पर छोड़ दिया था। तो आज का हमारा मौजू यही है, तरावी और क़यामुल लैल। ये क़यामुल लैल और तरावी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी मर्ज़ी पर छोड़ दिया था, तो ये इसकी किस तरह से शुरुआत हुई, क्या है इसके तारीख़ी पस मंज़र, क्या है या तारीख़ी हैसियत क्या है। सबसे पहला सवाल इसी के साथ मौलाना साहब के साथ। जी मौलाना साहब, इसका तारीख़ी हैसियत क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इस माह मुबारक में दिन में हम लोग रोज़ा रखते हैं और रात में क़याम रमज़ान करते हैं। क़याम रमज़ान से मुराद तरावीह की नमाज, जो इशा की 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नतों के बाद में 2-2 रकातों की शक्ल में हम लोग पढ़ते हैं। दरअसल तरावीह ये तरवीहा की जमा है जी, और तरवीहा ये राहत से बना हुआ है, उससे मुश्तक़ है। और तरावीह को तरावीह इसलिए कहा जाता है कि चूँकि ये आराम वाली नमाज है। जी, हर 4 रकात के बाद में जो तरवीहा होता है उसमें बैठ कर के थोड़ा सुकून इत्मीनान हासिल किया जाता है, इसलिए इसको तरावीह की नमाज कहा जाता है। जहाँ तक इसका तारीख़ी पस मंज़र का सवाल है, तारीख़ी पस मंज़र इसका ये है कि जो उलमा और फ़ुक़हा बयान फरमाते हैं कि हमारे और आपके प्यारे नबी आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 2 या 3 दिन पढ़ी है। जी, पहले दिन जब आपने नमाज़ पढ़ी
تو تھوڑا سا لمبا کیا اس کو. دوسرے دن جب آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے خوب لمبا کیا ہے. اور تیسرے دن جب یہ تراویح کی نماز آپ نے پڑھائی ہے تو آپ نے اتنا لمبا کیا کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ سحری کا وقت نکل جائے گا. چوتھے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. صحابہ کرام نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ بھئی آپ آج کی رات میں تشریف نہیں لائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے، واجب نہ کر دی جائے. ایک روایت ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھائی. جی، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. دوسرے دن یہاں تک کہ صحن جو مسجد نبی کا صحن تھا اس زمانے میں وہ فل ہو گیا تھا، بھر گیا تھا. دوسرے دن آپ تشریف نہیں لائے نماز پڑھانے کے لیے. تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ آپ تشریف نہیں لائے نماز کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو آپ لوگوں کا ذوق و شوق دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض ہو جائے، اس لیے میں اس نماز کے لیے نہیں آیا تھا. جی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ یہی حال رہا آپ کے زمانے میں، جی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شروعات میں یہی معاملہ رہا. جی جی. وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر زیادہ تاکید نہیں فرماتے تھے، جی. زیادہ زور نہیں فرماتے تھے، بلکہ لوگ اپنے اپنے طور سے گھروں میں مسجدوں میں اس نماز کو قائم کرتے تھے، نماز کو پڑھا کرتے تھے. یہ تراویح کا ایک خاص پس منظر ہے جو فقہا نے اور علماء نے بیان کیا ہے. جی مولانا صاحب، اس کے اندر سوال یہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ نے کہا کہ اتنی لمبی نماز پڑھی کہ صحابہ کرام کو یہ شک اور شبہات میں پڑ گئے کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے. تو یقینی طور پر یہ آخری تہائی حصہ تھا جو قیام اللیل کا حصہ کہلاتا ہے. تو یہ قیام اللیل کا حصہ یعنی کہ وہ ایک جسے کہ تہجد کے وقت کا حصہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھائی اور کہا جاتا تھا 8 رکعت پڑھیں گے. کچھ کے اندر کبھی یا جو ضعیف حدیث ہیں اس کے اندر 21 کا 20 کا بھی ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 کا تھا. تو یہ 8 جو تھی رکعت اس وقت میں، تو پھر اس وقت میں کیسے پہنچ گیا عشاء تک؟ یہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے قیام رمضان. جی. دونوں میں فرق ہے. جی. قیام اللیل سے مراد تہجد کی نماز ہے اور قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے. مطلب اس ٹائم قیام اللیل ختم ہو جائے گا. جی، قیام اللیل سے مراد تراویح کی نماز ہے اور قیام رمضان سے مراد، قیام اللیل سے مراد تہجد کی نماز ہے اور قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے. اور آپ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ تہجد کی نماز یہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہے. تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہے، تہجد کی نماز انفرادی پڑھی جاتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کو گھر میں پڑھا کرتے تھے، نہ کہ مسجد میں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک. تو یہ سارے مسائل ہیں اس تعلق سے. تو قیام رمضان الگ چیز ہے اور قیام اللیل الگ چیز ہے. اسی لیے وہ جو تیسرے دن جو آپ نے نماز پڑھائی ہے، خوب لمبی نماز پڑھائی، لمبی قرات تھی. طولہن مطلب اس کا لمبا ہونا بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سحری کا وقت نکل جائے گا. اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز تھی. اگر تہجد کی نماز ہوتی تو آپ اس کو اپنے گھر میں پڑھتے، چاہے اماں عائشہ کے ہم پڑھتے، کسی اور گھر کے اندر پڑھتے، اور پھر وہ جماعت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھتے. تو قیام لیل الگ چیز ہے اور قیام رمضان الگ چیز ہے. بہت اچھے آپ نے اسی وضاحت فرما دی. اچھا ایک چیز اور، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن نہیں آئے جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ تمہارے پر واجب یا فرض کے درجے میں نہ آ جائے، تو پھر اسے کیوں شروع کر دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا، جی، پھر یہ کیوں شروع ہو گئی؟ اس کے شروع ہونے کی جو 2 وجوہات ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنی، اور وہ حدیث سنی ہے سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے پاس میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خطیرۃ القدس.
نور سے بھرا ہوا ہے، نور سے معمور ہے وہ جگہ. ملائکہ ہیں وہاں جو اللہ رب العزت کی بندگی کر رہے ہیں، اور سیکنڈ اور منٹ بھی اللہ کی بندگی سے غافل نہیں ہیں وہ لوگ. جی. رمضان میں خاص طور سے وہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے زمین پر اتار دیجئے جو لوگ اس ماہ مبارک کے اندر نماز کو قائم کر رہے ہیں، قیام رمضان کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کو پرمیشن دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، اور وہ لوگ نیچے آتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ میں جو قیام رمضان کرتے ہیں، رمضان کی اس راتوں کو شب بیداری کے ساتھ میں آباد کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں وہ ملائکہ یا فرشتے ٹچ کر جاتے ہیں، مس کر جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے پوری زندگی کے اندر خیر کو، برکت کو ان کے ساتھ میں شامل کر دیتا ہے. تو جب یہ حدیث سنی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے اور اتنی خیر و برکت ہے ان راتوں کے اندر اور قیام رمضان کے اندر، تو پھر یہ کام تو ضرور ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہے، مشورہ کیا ہے. اس زمانے تک صحابہ کرام انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، اور انفرادی طور پر اپنے گھروں میں لوگ علیحدہ نماز پڑھا کرتے تھے، قیام رمضان کیا کرتے تھے. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کیا ہے. جی. اور ایک دلیل بھی انہوں نے دی. جب لوگوں نے پوچھا اور سوال کیا کہ آپ یہ کام کیسے شروع کر رہے ہیں، جی، آپ یہ کام کیسے شروع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو یہی تو کہا تھا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر نماز فرض کر دی جائے. صحیح بات ہے. اس ڈر سے وہ نماز نہیں پڑھیں. اب چونکہ آپ کے بعد میں کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، تو وہ جو حکم تھا نبی علیہ السلام کا، وہ حکم باقی ہے، وہ بات باقی ہے. اس میں کوئی تنخیص نہیں ہوئی، تنسیخ نہیں ہوئی ہے کہ کوئی حکم آئے یا کوئی بات آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے والے معاملے کو نسخ کر دے، ختم کر دے. ایسا کوئی جملہ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ نماز جو آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں پڑھائی تھی 2-3 دن، اس کو باضابطہ جماعت کے ساتھ میں شروع کر دینا چاہیے. اور اس زمانے میں جو سب سے بہترین قاری تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باضابطہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا تھا. اور ایک روایت مجھے اور یاد آ رہی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، جی، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 20 رکعت قیام رمضان پڑھوں گا. تو ان تمام باتوں کی بنیاد پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس کو سنت قرار دیا ہے. اور اس کا وقت جو ہے، اور اس کا وقت جو طے کیا ہے، یہ فجر عشاء کے فرض نماز سنتوں کے بعد اور وطروں سے پہلے اس کو رکھا ہے. جی جی، وطروں سے پہلے اس کو رکھا ہے. اور اسی بنیاد پر جو ائمہ ثلاثہ، خاص طور سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور داؤد ظاہری، یہ تمام لوگ فرماتے ہیں کہ یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، جو کہ اس کا ثبوت آثار صحابہ سے ہے، جی جی، نبی کی سنت سے ہے، قرآن شریف سے ہے نہیں. اور چونکہ نبی نے اس پر تاکید بھی نہیں کی ہے، جی جی، اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے. اور سنت مؤکدہ اس لیے ہے کہ چونکہ اس کا ثبوت ان آثار سے ہے اور سنتوں سے ہے. اور چونکہ اگر آپ زور دی ہوتے، تاکیدن کہے ہوتے، تو پھر اس میں واجبات یا کچھ اور چیزیں شامل ہو جاتی. بھائی اگر آپ مسافر ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ اس نماز کو چھوڑ سکتے ہیں. مریض ہیں، آپ اس نماز کو چھوڑ سکتے ہیں. اور چونکہ یہ نماز قضا بھی نہیں ہے، جی جی، اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں یا کوئی اور مشغولی آ گئی ہے، کسی وجہ سے آپ نماز یہ پڑھ نہیں سکے اس کو، تو اس کی قضا بھی نہیں ہے. تو یہ تمام اس کا تاریخی پس منظر بھی ہے، اور اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے مناقب بھی ہیں، جس کے توسط سے، جس کے وسیلے سے یہ نماز ہم تک آئی ہے. اور اسی لیے نماز سنت مؤکدہ ہے. ایک بات میں اور کوٹ کر دوں، جو تشدد ہے ہمارے یہاں 8 اور 20، 8 اور 20 کے بارے میں، اس کو میں حل کر دینا چاہتا ہوں. جی،
بعض صحابہ کرام میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 بھی اور 10 بھی رکعت قیام رمضان کیا ہے، یعنی 10 رکعت بھی آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے اور 8 رکعت بھی آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، بعض صحابہ کرام ہی کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر خاص طور سے ہمارے اس ملک کے وہ حضرات جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ حضرات اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کا جس مسلک پر اتفاق اور اجماع ہے وہ اس بات پر ہے کہ قیام رمضان 20 رکعت ہے، اور اسی بنیاد پر حرم مکی میں اب تک کووڈ کے زمانے سے پہلے تک، آپ کے زمانے سے لے کر اب تک حرم مکی کے اندر اور حرم مدنی کے اندر 20 رکعت تراویح ہی قیام رمضان کیا جاتا رہا ہے. تو یہ میں نے آپ سے نے کہا تھا جس پر اجماع ہو جائے صحابہ کا اس کو تو ظاہر سی بات ہے، جبھی صحابہ کا سب کا اجماع ہو گیا تو 20 پڑھنے میں کوئی اس کا وہ بھی نہیں. اس طرح سے اور یہ صحابہ کی جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی تو اس پہ تو مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ شاید در خیبر کی جنگ کے بعد جب فتح ہو گیا ہے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تر جو جائیداد تھیں وہاں پہ جو بھی کچھ حاصل ہوا تھا وہ سب صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ نے کہا کہ یہ سب چیزیں ہمیں اب ہمارے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اس کے اندر کہ تمام صحابے میں جو تھے ان نے تقسیم کر دیے. تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے اس پہ انکار کیا. انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے میں دینے لگا تو پھر باقی اس کے اخراجات یا پھر یہاں پہ ایک جاگیردارانہ نظام اس طرح سمجھ لیجیے وہ قائم ہو جائے گا. تو اس پر پھر انہوں نے مشورہ کیا، کچھ 5 صحابہ جو تھے انصار میں سے، 5 یہاں سے مہاجرین میں سے بٹھا کر پھر وہ مشورہ یہی ہوا کہ جو موقع پر جنگ کے وقت مال حاصل ہوگا وہ تو ہوگا مجاہدین کا، لیکن بقیہ جو ہوگا وہ بیت المال کا حصہ جس سے کہ آگے کی جس طرح. تو یہ تو ایک اس طرح کی بات. لیکن ایک سوال اور اس کے اندر سے پیدا ہو رہا مولانا صاحب کہ حضرت فاروق تعالیٰ عنہ نے ظاہر سی بات ہے یہ وہاں سے ہٹا کر کے تو عشاء سے کر دیا کہ عشاء کے ساتھ میں 20 رکعت انہوں نے یہ آسانی فرما دی تھی جس سے کہ رات میں ہر ایک کے لیے اٹھنا کوئی مزدور ہے کس طرح سے اٹھنا تمام تر چیزیں. لیکن اس کے اندر ایک اور روایت بھی ملتی ہے جو ایک ملتا ہے کہ آپ جو ہے حضرت فاروق تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے شروعات کی ہے بہت اچھی شروعات ہے، بدعت تھی اور یہ اچھی شروعات کی ہے ہم نے. بہت خوش ہوئے دیکھ کر جب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ. تو یہاں پر ہمارے جو ایک تشدد پایا جاتا ہے کہ گناہ ہے چھوڑ دیا یہ کر دیا، تو غالباً اس رات تو وہ اور صحابی اور حضرت فاروق تعالیٰ عنہ تو تراویح نہیں پڑھ رہے تھے. تو اتنا تشدد ہمارے یہاں کیوں ہے جب وہ اس وقت رات نہیں پڑھ رہے؟ ایک دن تو کم سے کم آپ کہہ سکتے نہیں پڑھ رہے تھے تراویح. ہم نے 2 بات کوٹ کی ہے. ایک روایت کوٹ کی ہے ہم نے اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ادائیگی پر ترغیب تو دیتے تھے لیکن تشدد نہیں کرتے تھے. جی ادائیگی پر ترغیب دیتے تھے لیکن تشدد نہیں کرتے تھے، سختی نہیں برتتے تھے. اور دوسرے جو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں قیام رمضان کر رہے ہیں ان صحابہ کرام کے اندر بھی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے 20 رکعت پڑھی ہیں، کچھ صحابہ کرام ایسے جنہوں نے 10 پڑھی ہیں، کچھ ہیں جو انہوں نے 8 پڑھی ہیں. تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ دونوں جو روایتیں موجود ہیں حدیث کے ذخیرے کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر، بخاری ہو جس حدیث سے ہمارے اہل حدیث حضرات کوٹ کرتے ہیں اور دلیل پکڑتے ہیں وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت کہ آپ نے رمضان میں غیر رمضان میں دونوں میں آپ نے 8 پڑھی ہے، دونوں میں پڑھی. تو ظاہر سی بات ہے جو روایت ہے اس روایت سے جو استدلال کیا جاتا ہے تراویح کے تعلق سے، وہ تراویح کے تعلق سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے اس روایت سے. اس لیے کہ یہ جو عمل ہے آپ کا یہ گھر کا عمل ہے، یہ گھر کا عمل ہے اور یہ تہجد کا عمل ہے. یہ تہجد کا عمل ہے. اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے کہ یہ اس سے تراویح کی نماز کا ثبوت ملتا ہے. لیکن چونکہ آپ نے 20 بھی پڑھی ہے اور جو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ نہیں 10 بھی پڑھی ہے اور 8 بھی پڑھی ہے، تو اس بنیاد پر جو امت میں کچھ عمل ہے 20 کا بھی اور 8 کا بھی، ہم تو یہ کہیں گے کہ تشدد نہ برتا جائے. نہیں، پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں تشدد نہ برتا جائے. اگر آسانی ہے کسی کو پڑھ لے بہتر ہے کہ پڑھے ادا کرے. نہیں، اسی لیے سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ اگر آپ چھوڑتے ہیں، برابر چھوڑتے ہیں، کانٹینیو چھوڑتے ہیں نا، پھر وہ نقصان ہے اس کا. ہاں، میں نے بھی ایک ہی دن کی بات کی، میں نے کہا ایک دن کا، میں نے کہا اگر آپ عادت بنا لیں اس کی کہ مستقل چھوڑ، جیسے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، یا ایسے ہی فجر کی جو سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے.
اتفاقاً کبھی آپ سے چھوٹ گئی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اتفاقاً چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ معمول بناتے ہیں اس کا تو پھر وہ برا ہے. یہی حال ہے تراویح کی نماز کا کہ اگر کوئی آدمی تراویح کو مستقل نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تو قابل ملامت ہے وہ. اور اسی لیے فقہائے کرام فرماتے، علماء فرماتے ہیں کہ کوئی قصبہ اگر ایسا ہے یا کوئی گاؤں ایسا ہے یا کوئی محلہ ایسا ہے جہاں اس محلے کے اندر تراویح کی نماز کو قائم ہی نہیں کیا جاتا، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، جی جی تو سارے کے سارے محلے والے اس کے ذمہ دار ہیں اور قابل ملامت ہے، سنگین جرم ہے. جی جی یہ تو اترا ہے. اب آتے ہیں اس کے فضائل کی طرف. جی اس نماز کے فضائل کی، تراویح کے فضائل کیا ہے؟ دیکھیں فضائل اس کی یہ ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر اگر آپ کوئی نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا اس کا. اور چونکہ 20 رکعت ہے، جس 20 رکعت کو آپ ادا کر رہے ہیں یہ نفلی نماز ہے، سنت موقدہ ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے یہاں سے آپ کو فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا. کوئی فرض اگر آپ ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں تو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا اس کے اندر. تو یہ نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ ہے اور صحابہ کرام سے منقول ہوتی چلی آئی ہے، پیاری نماز ہے. اس میں بغیر کسی تعب کے تکان کے ہم لوگوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے. ناظرین آج ہم نے بات کی تراویح کے بارے میں، نماز تراویح کے بارے میں، کہ جیسے مولانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ادا کیا وہ رات کے آخری حصے کے اندر ادا کیا. لیکن قیام رمضان اور تہجد دو الگ الگ چیز. نفلی نماز جو ہے کیونکہ تہجد ہے وہ نفلی نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور واجب کے درجے میں تھی لیکن صحابہ کرام پر واجب کے درجے میں نہیں تھی، ان کے لیے نفلی نماز کا حکم تھا. اس کے لیے آسانی فرماتے ہوئے حضرت فاروق تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر، یہ بھی نہیں معلوم کتنے دور کے بعد، کہ وہ پہلے کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے یا کچھ لوگ اکٹھا ہو کر کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بھی ثابت تھی اس طرح سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یا جو صحابہ کرام کا ان کا تو ماں بولتا ہو تو ایک ایک سنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑا کرتے تھے، ان کے لیے سب کچھ آخرت ہی تھا. ہمارا والا حال نہیں تھا کہ ہمارے تو جو ہم لوگ بچنے کا بہانہ ڈھونڈا کرتے ہیں کس طرح سے ہمیں کوئی راستہ یا رائے فرار مل جائے. تو اس پر صحابہ کا جب اجماع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قولی موجود ہے جس پہ میرے صحابہ جمع ہو جائیں، سمجھے، اس کو آپ دانتوں سے پکڑو یا اس پر عمل ضرور کرو. تو اس کے اندر اتنی سختی بھی نہیں ہے. اگر آپ کے لیے کوئی عذر ہے تو اس لیے آپ ایک آدھ دن اس کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں، سفر میں حضر میں کہیں ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے کہ تشدد برتا جائے اس کے لیے. لیکن جو حضرت فاروق تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر 8 سے یا جو 8 یا 10 جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے 12-20 پڑھ رہے تھے، ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کیا. اور حرم شریف کے اندر بھی آج بھی یا کویت تک جو 20 رکعت ہو رہی تھی اسی کے پیچھے نماز ہوتی تھی. اور یہ آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ کیا، کیونکہ ہر آدمی مزدور ہے یا کس طرح کا ہے، وہ رات کے اندر نہیں اٹھ پاتا، وہ جو ہے اس کو عشاء سے ہی انہوں نے لگا دیا، یعنی کہ عشاء کی فرض نماز اور 2 سنتوں کے بعد اس کو ادا کر لیا جائے، پھر بعد میں بہتر جو ہے ادا کر لیا جائے. تو موقع رمضان کا ہے جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب جو 70 گنا ہے، تو جو بھی موقع مل جائے اس کو. اس وقت یہ بہاروں کا مہینہ ہے اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا برس رہی ہے. جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیجئے اپنے لیے اور اپنی آخرت کا خزانہ یا خزینہ بنا سکتے ہیں اس کے لیے. مولانا صاحب پروگرام میں تشریف آپ لے گئے اور بہت تفصیل سے آپ نے تراویح کے بارے میں بتایا. 8 10 12 تمام تفصیل کے لیے آپ کا رہنمائی کے لیے تہہ دل سے شکریہ. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے تمام تر پروڈکٹ جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. ہمدرد کا روح افزا سبھی لوگ واقف ہیں. روح افزا کا ایک اور بھی اس نے ہمدرد نے اب ڈائبٹک لوگوں کے لیے شوگر فری بھی لانچ کیا ہے. کچھ اور فلیور لانچ کیے ہیں. اسکویش کے اندر لیمن ہے اور اورنج ہے. کچھ شربت بھی ہیں اس کے، جیسے شربت سندل ہے، شربت خس ہے، شربت گلاب ہے، ریڈ رش ہے، ناریل پانی. کچھ ٹیٹرا پیک کے اندر فیوژن ہے. اس کے اندر یہ لسی ہے، ملک شیک ہے، اورنج اور لیچی. اس بغول ہے جو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیسر ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ گلوکوز ڈی ہے فوری توانائی کے لیے. اور یہ جامع شیریں ہیں، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ کچن کا آئٹم ہے اس میں، جیسے مسٹرڈ آئل، ہینگ اور کچھ مسالے جاتے ہیں جس کے اندر ہلدی، دھنیا، مرچ وغیرہ ہے اس میں، اور اس میں سیاہ مرچ وغیرہ، زیرہ، یہ سب چیزیں ہمدرد نے لانچ کی ہیں. سوئیں بھی ہیں ہمدرد نے جو لانچ کی ہیں. سوئی کا استعمال آپ رمضان اور غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں. اگر رمضان میں تو خوب اس کا استعمال ہوتا ہے اور عید کے دن تو اس کے بہت ساری ڈشز بھی بنائی جاتی ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کا استعمال کیجئے. ہمدرد نے آپ کے لیے پورا ایک خزانہ ہے اس وقت جو ہمدرد نے لانچ کیا ہے. ان سب کو استعمال کریں گے یقینی طور پر آپ ان سے کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھائیے اور فائدہ بھی آپ کو ملے گا.
تو ناظرین حکمت رمضان میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.